रमज़ान का समा आप देख रहे हैं। हमारा सेगमेंट आओ मदद करें, जो कि सिर्फ एक सेगमेंट ही नहीं बल्कि हम सब की आवाज़ होनी चाहिए, क्योंकि बेशुमार ऐसे लोग हैं हमारे मुल्क में जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है। सारिम भाई यहाँ मौजूद हैं। सारिम भाई, आप हमेशा इस सेगमेंट में हमारे साथ होते हैं, आपका बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा। और ब्रेक पे आप एक बात वाज़े कर रहे थे, कुछ बता रहे थे मैं कि 3 बच्चों का आजकल वो वीडियो भी बल्कि हमने देखी, कुछ पका रहे हैं सड़क पे बैठे हुए। क्या एहसन भाई, अभी उलमा कराम की बातें सुन रहा था, इतना अपने ऊपर रोना आता है। सच इनका काम है बता देना, हमने लेके उस पर अमल करना है, लेकिन हम नहीं कर रहे। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें छोटे छोटे 3 बच्चे और वो सड़क पे पड़े हुए, भीख भी नहीं मांग रहे वो बेचारे, मुझे याद नहीं क्या चीज बेच करके जो है ना वो 200-300 रुपए दिन में कमा के तीनों भाई बहन, खुद ही छोटे छोटे बच्चे जिन्हें हम चूल्हे के करीब भी न जाने दें, और वो कोई लकड़ी की आग, और शायद उनके माँ बाप नहीं है, माँ बाप बहन भाई जो है वो यतीम हो गए, वो बिल्कुल निकाल दिया किसी ने घर से, जैसे घर से निकाल दिया। ये बड़ी तकलीफ दे चीज है और इसके जिम्मेदार हम हैं। इससे अगली बात एक और एहसन भाई, कि अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको बुरा ना माने हमारे, अगर दीन ये हमारा दीन ये बता रहा है हमारा, तो फिर ये यतीम खाने क्यों है? जिस यतीम के लिए इतना अफजल चीज़ें बताई गई हैं, इतना उसको यानी इज्जत और उरूज और मकाम देने के लिए कहा गया है, उसमें तो यतीम खाने उस मज़हब वाले मुल्क में, इस्लामी मुल्क में, इस्लामी निज़ाम में तो मैं समझता हूँ कि यतीम खाने ही नहीं होने चाहिए। और हमारे यहाँ अगर यतीम खाने चले, 2 मिनट को इसको भी ले आते हैं, तो फिर उन यतीम खानों को इतनी सपोर्ट होनी चाहिए कि वो उनको बेहतरीन जिंदगी यतीमों को दे सके और उसको एक मिसाल बना सके। लेकिन ये तीनों चीजें बड़ी अफसोस की हैं, जिसमें वो तो नहीं है कोई भी कसूरवार, उन्होंने हमें बता दिया, हम जरूर कसूरवार हैं, हमारे कौम लोग जरूर कसूरवार। सारिम भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन उलमा हमें जब बताते हैं, और जाहिर है वो सिर्फ बताना ही नहीं, अमल भी करके दिखाते हैं, तो हम फॉलो भी करते हैं। लेकिन उसके अलावा चूँकि सोसाइटी में आबादी इतनी बढ़ चुकी है, अगर आप अभी हम देखते हैं, और बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है, इकनॉमिक सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ हम जी रहे हैं एक ज़िंदगी यहाँ पे, उसके हवाले से बड़े मसाइल हैं। जब भाई क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमीडिएट कसूरवार थे उसके करीबी रिश्तेदार होते हैं। जी हाँ, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है मुआशरा रिश्तेदार से खाली हो। जी, कि उसके रिश्तेदार ही ना, ये यतीमों के रिश्तेदार ज़रूर होते हैं। अगर यतीम मालदार हो तो रिश्तेदार करीब आते हैं अनफॉर्चुनेटली, और यतीम अगर मालदार ना हो तो रिश्तेदार उसे दूर फेंक देते हैं। उसके बाद हुकूमत वक्त है, जी, और उसके बाद NGOs हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ऐसी NGOs हैं जो बड़े बड़े जलसों के ऊपर और ख़वातीन के डे पर, इस डे पर, उस डे पर न जाने करोड़ों रुपए खर्च कर देती हैं, और वो सारा माल बाहर से इधर से सब लेती हैं यतीमों के लिए। और तीसरी चौथी बात मैं कहूँगा कि यतीम खाना नहीं लिखना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ जो मदारिस का निज़ाम है, बिलीव मी, उसमें 40 to 60% बच्चे यतीम होते हैं। ठीक है, लेकिन वो उस पर यतीम खाना नहीं लिखा, उस पर दारुल उलूम लिखते हैं कि इल्म हासिल करने का घर। ठीक है ना जमील भाई, हमारे तो मजहब में भी पढ़ते रहे, हमें मिसालें, हमारे मजहब, हमारे आइकॉन्स ने मिसालें कायम की है कि किस तरह से उन्होंने यतीमों को पाला, उनका माल उन तक पहुँचाया। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आपसे बगैर आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा ने कहा कि बाबा जान, बच्चे हसन हुसैन खेल रहे हैं, उनको बुला लीजिए। कितना देखिए डेलिकेट और हसास मामला है। आप गए, आपने देखा कि हसनैन करीमैन उन बच्चों के साथ खेल रहे हैं जो मुख्तलिफ ग़ज़वात में शहीद हो चुके थे। तो आप वापस पलट आए। फ़ातिमा तो ज़हरा ने पूछा कि बाबा, आपने बच्चों को बुलाए नहीं, लाए नहीं? कहा कि बेटी मैं किस तरह लाता, उनमें यतीमों के बच्चे भी खेल रहे थे। मैं अगर अपने बच्चों को बुलाता तो उनके दिल को ठेस पहुंचती कि काश आज हमारे बाबा होते, वो भी हमें बुलाने के लिए आते। तो आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तो इंसानियत की आला मेराज कायम फरमाई है। बात है कि यतीम के सामने अपने बच्चों को ऐसे प्यार ना करो कि कहीं वो फील ना करें, उनको एहसास ना हो इसका। रसूल है। और मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं ज़रबत के हवाले से ज़रूर यहाँ पर बात करना चाहूँगा। देखिए, हमारे 4 में से 3 खुलाफाए राशिदीन को ज़रबत लगाई गई है। बदतरीन दहशतगर्दी, दुनिया में दहशतगर्दी की बड़ी मिसालें, और ये तो पहली दहशतगर्दी जो कि मस्जिद से शुरू हुई, तो आगाज़ किसी को आलम इबादत के अंदर दुनिया में दहशतगर्दी की बड़ी अक़साम है। ये सुसाइडल अटैक्स जो किए गए, पहली मर्तबा दुनिया ने अगर देखें तो इस्लाम के खिलाफ देखें। चुनाचे वो आलम इबादत के अंदर उनको शहीद किया गया, दहशतगर्दी की गई। हज़रत उमर बिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ पे जा रहे हैं, उहद पहाड़ ने हरकत की, आपने फरमा ठहर जा, और या सबीर पहाड़,
تو وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اس وقت صدیق اکبر تھے، آپ کے ساتھ عثمان غنی تھے اور عمر بن خطاب تھے. آپ نے یہ بشارت دے دی کہ تم دونوں شہادت کے مقام پر قائم ہو گئے اور ان کو صدیق کہا. ٹھیک ہے نا. تو حضرت عمر بن خطاب عالم نماز میں ہے. ابو لؤلؤ فیروز مجوسی دنیا کا بدترین شخص آپ پر حملہ آور ہوتا ہے اور آپ کو شہید کرتا ہے. اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر مبارک کاشانہ مبارک کا محاصرہ کیا گیا. ظلمن لوگ ان کے گھر میں کودے، آپ کو شہید کیا گیا ایسے عالم میں جب تلاوت قرآن کر رہے تھے. اور وہ میرے خیال میں نسخہ ابھی بھی ٹاپ کپی اس کے اندر موجود ہے، ٹرکی میں موجود ہے، اس کے اوپر خون بھی ہے. جی ہاں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آیت ہے اس کے اوپر موجود، وہاں پر خون ہے. اسی طرح مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جس نے پرورش کی، اور یہ جو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی تھا یہ بھی حضرت عمر کی خفالت، مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا. حضرت عمر اس کی داد رسی کیا کرتے، مانگنے آیا اور کہا کہ اے عمر میں آپ کے لیے کچھ دوں گا، میرا آقا مجھے کم دیتا ہے. آپ نے فرمایا تیری رقم غلام ہو کر تو اتنا کام کرتا ہے، یہ تو مناسب ہے. اس نے کہا اچھا، میں چکی بنانے کا ماہر تھا، لوہار تھا. کہا کہ میں آپ کی ایسی چکی بناؤں گا دنیا میں کسی نے نہیں بنائی. حضرت عمر نے کہا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، اس کے باوجود آپ نے اس سے انتقام نہیں لیا. یہی عالم حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. آپ بھی اس کی کفالت کرتے تھے، ابو ملجم کی، ٹھیک ہے نا، اس کی آپ کفالت کیا کرتے تھے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بتایا کہ یہ حلیہ میرے نبی نے بتایا تھا، یہ ایسا ہی ہے، یہ مجھے قتل کرے گا، میری داڑھی جو ہے خون سے رنگین ہو جائے گی. اور آپ جب جن دنوں میں آپ کی شہادت کا وقت آیا تو آپ بار بار بولتے تھے میرا قاتل کب اپنا کام کرے گا، اور اسے دیکھ کر کہتے تھے میرا قاتل آگے کیوں نہیں بڑھتا. لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ نے جس کی نشاندہی اس کو قتل کر دیجئے. آپ نے فرمایا کہ جب تک اس نے کچھ مجھے غضب نہیں پہنچائی میں اسے کس طرح سزا دوں. یہ عدل کا معیار، یہ انصاف کا، کیونکہ ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کو ان کی شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا. میں چاہوں گی علامہ صاحب آپ یہاں سے کنٹینیو کیجئے. بالکل ایسے ہی ہے کہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ لشدت عدلہ، مولا علی علیہ السلام کو عدل کی شدت کی وجہ سے شہید کیا گیا ہے. اور عجیب بات یہ کہ مولا اس وقت حکمران تھے، حاکم مسلمین تھے، خلیفۃ المومنین تھے. اور عام طور پر حکمرانوں کو قتل کیا جاتا ہے ان کے ظلم کی وجہ سے. جی ہاں، تاریخ میں جہاں جہاں پر حکمرانوں کو مارا گیا ہے ان کے ظلم کی وجہ سے مارا گیا ہے. یہ واحد ایسی ہستی ہیں کہ جن کو شدت عدل کی وجہ سے شہید کیا گیا. اور جو شہید کرنے والا ہے اس کے بارے میں پہلے ہی پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اشق الآخرین ہوگا. جو اشق الاولین ہے وہ ناقہ صالح کی کونچے کاٹنے والا اور ٹانگیں کاٹنے والا ہے، جس کا قرآن میں ذکر ہے. جی جی جی. اور جو اشق الآخرین ہوگا وہ علی ابن ابی طالب کا قاتل ہوگا. اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور جو جس طریقے سے بات چل رہی تھی کہ کتنا خوبصورت ان کی زندگی کے اندر نمونہ عمل پیش کیا انہوں نے. جیسے حضور سرور کائنات حسنین کریمین کے لیے ناقہ بنتے تھے، عید کے موقع پر جانور بن جاتے تھے تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ دیکھو ان کی سواری کون ہے. اور حسنین کریمین نے جو یہ فرمائش کی تو حضور سرور کائنات ان کے لیے شباہت اختیار کرتے ہیں. اور پھر آنے والا یہ کہتا ہے کہ کتنی بہترین سواری ہے کہ جو حسنین کریمین کو نصیب ہوئی. تو اس وقت حضور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ نعم الراکبان ہما، یہ دیکھو سوار کتنے بڑے بہترین ہیں. اور بالکل یہی انداز مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھی تھا کہ کسی یتیم کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ ہر ایک کے پاس جانور ہے لیکن اس یتیم بچے کے پاس جانور نہیں تھا. تو مولا متقیان بھی اسی طرز عمل کو اختیار کرتے ہیں جو پیغمبر اکرم کا تھا. اللہ، اور وہ بھی اس بچے کے لیے سواری بن گئے اور اس کو اپنی گود میں اٹھایا اور پھر آواز بھی اسی انداز سے نکالی تاکہ بچہ خوش ہو اور بچہ مسکرایا. تو انہوں نے پریکٹیکلی کام کر کے دکھایا ہے. ہمیں باتوں سے بڑھ کر آگے کام کی طرف آنا چاہیے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم تو دیتے ہو، قرآن کی آیتوں کی تلاوت بھی کرتے ہو، لیکن اپنے آپ کو بھول گئے ہو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں بات کر رہے ہیں وہاں پر پہلے عمل کرنے والے ہوں. سورہ صف کی ابتدائی آیات میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے صاحبان ایمان تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون، یہ بات پروردگار کو بہت سخت ناگوار گزرتی ہے کہ تم کہو تو بڑی بڑی باتیں لیکن اس پر عمل پیرا نہ ہو. تو باتیں جس طرح سے انسان کر رہا ہے، ایک انور مسعود صاحب کا بڑا خوبصورت شعر ہے جو ہمارے پاکستان کے شاعر ہیں، بڑے مزاحیہ باتیں بیان کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک شعر کے اندر یہ بات بیان کی کہ ایک محب شاعر مشرق سے میں نے کہا
ایک محب شاعر مشرق سے میں نے کہا حضور کچھ تو فرمائیں اقبال کے احوال میں. بولے علامہ سے ہے بس اتنی سی نسبت مجھے، بنوا لی ہے کوٹھی میں نے گلشن اقبال میں. تو علامہ اقبال سے محبت ہے تو ان کی شاعری یاد ہونی چاہیے، بس لیکن ہماری بس نسبت ناموں کی حد تک رہ گئی. اشارہ کیا آپ نے. ہمارے یہاں نام تو بڑے اچھے اچھے ہیں، اچھے ہیں، لیکن وہ کردار بھی ہونے چاہیے کہ جو ہمارے آئیکنز کے کردار تھے. تو انشاءاللہ اس بات پر عمل ہو سکے گا جو قرآن کریم میں بیان کی ہے کہ یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں رہتے بلکہ عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. عمران بھائی آپ سے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، جس طرح آپ نے بڑے معاشرتی پہلو پہ آپ نے روشنی ڈالی کہ آج کل کیوں نہیں اس پہ عمل ہو رہا. اچھا چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ نظام جو ہے وہ تو چل ہی رہا ہے جیسے تیسے، لیکن یہ پرسنل کیپیسٹی میں میری آپ کی ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم دوسروں کو بات کرنا، دوسروں پہ تنقید کرنا کچھ دیر کے لیے اگر چھوڑ دیں، صحیح ہے، بات تو کرنی چاہیے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن پرسنلی ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بتائیے. سب سے پہلے تو ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھنا چاہیے، جو کہ دیکھیں قرآن بار بار ہمیں پکار رہا ہے. قرآن کا لفظی ترجمہ کیا ہے کہ جسے بار بار پڑھا جائے. اور ہماری حالت یہ ہے حسن بھائی کہ زندگیاں بیت جاتی ہیں اور اس کو ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے. ترجمہ یہ ہے لفظی قرآن کا جسے بار بار قرات کیا جائے، اور ہم ایک دفعہ بھی نہیں پڑھ رہے. ایک تو سب سے پہلے قرآن پاک کو پڑھا جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھا جائے. جی ہاں. ان کے گھرانے کی سیرت کو پڑھا جائے، ان کے غلاموں کی سیرت کو پڑھا جائے. اب یتامہ مساکین کی بات ہو رہی ہے تو آقا دیکھیں یہ تذکرے جو ہو رہے ہیں یہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے. میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، دیکھیں جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے نا، تکرار، الکلام اذا تکرر تقرر فی القلب، فرمایا جس کلام کا بھی تکرار ہوتا ہے وہ دلوں میں قرار پاتا ہے. واہ واہ بے شک. تو کلام کا تکرار بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے ایک صحابی ہے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ میرا بچہ نہیں میرا، سوری یہ صحابی کا نہیں واقعہ، ایک یہودی ہے غیر مسلم تھے، آ کے کہنے لگے میرا بچہ نہیں میرا، جس کی طرف آگے اشارہ فرمایا. تو آپ نے ایک صحابی بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ فلاں جگہ جہاں شہداء کے بچے کھیل رہے ہیں وہاں میں نے ان کے بچے کو دیکھا. تو وہ بھاگ کے نا خوشی سے جانے لگے. تو آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، بچے کو خوشی سے اور نام پکار کے اور گلے لگ کے نہ ملنا، کہیں وہ جو یتیم بچے کھیل رہے ہیں ان کی طبیعت میں بوجھ آئے تو خطرہ ہے کہیں رب تیرے بچے کو بھی یتیم نہ کر دے. تو گزارش ہے کہ بچوں کے ساتھ، یتامہ کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، آج ہم جب کوئی بچہ کامیاب ہوتا ہے تو کلیپنگ کرتے ہیں، اس کلیپنگ سے 1000 درجے بہتر ہے کہ جب اس کو حوصلہ افزائی اور کندھے پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہو نا، وہ کندھے پہ ہاتھ رکھنا ہزاروں کلیپنگ سے اور تالیاں بجانے سے 1000 درجے نہیں کروڑ درجے بہتر ہے. اس طرف ایک تو ہمیں جانا چاہیے. اور دوسرا قرآن پاک کی کچھ صورتیں ہیں، اس کا ضرور ہم اہتمام سے مطالعہ کریں. ارائیت الذی یکذب بالدین، ایسے ہی سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ. میں تمہیں ایک گھاٹی کا بتاتا ہوں، اس میں گھس جاؤ، نہ دیکھو کہ نفع نقصان ہے. وہ کیا ہے؟ میں کوئی مقروض ہے اس کا قرضہ ادار کرنے کی کوشش کرو، کوئی قید میں ہے اس کو رہائی. فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. اور آخری بات سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو شکوے شکایت کرتا نا، چھوڑ دے شکوے شکایت. اما الانسان اذا مبتلاه فقدر علیہ رزقا فیقول ربی اہانن. تھوڑے سے حالات آتے ہیں تو کہتا ہے رب نے مجھے پریشان کر دیا، ذلیل کر دیا، یہ ہو گیا میرے پر حالات. اللہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ، آگے ذرا سن، کلا بل لا تکرمون الیتیم. تو اپنا بھی تو مطالعہ کر ذرا، تو نے یتیموں کا کچھ خیال کیا؟ اور آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کے جن لوگوں سے اللہ نے بڑے سے بڑا کام لیا ہے وہ یتیم ہے. امام الانبیاء کو سب سے پہلے اٹھائیں، سبحان اللہ، امام بخاری کو اٹھائیں، بالکل بالکل، پیران پیر عبدالقادر جیلانی کو بالکل بالکل، بڑی بڑی ہستیاں. تو اس لیے گزارش ہے کہ یتیموں کے اندر وہ جب باپ چلا جاتا تو قدرتی قوت مدافعت ایسی پیدا ہو جاتی ہے، ان کو تھوڑا سا حوصلہ دے دیں تو وہ بچے یہاں سے یہاں چلے جائیں گے. میں تحدیث بھی نعمہ کے طور پر الحمدللہ 3.5 ماہ میں نے قرآن پاک حفظ کیا. میرے والد صاحب یتیم، میں چونکہ یتیم تھا، والد صاحب فوت ہو گئے، سال کا تھا میں جب والد صاحب فوت ہو گئے. حافظہ اتنا تھا اللہ کے فضل و کرم سے کہ 3.5 ماہ میں ریکارڈ ہوتا ہے، عام طور پہ بچہ 2 سال میں 3 سال میں حفظ کرتا ہے، اللہ کا کرم ہوا. لیکن ڈاکٹر صاحب میں ایک دکھڑا سنانے لگا ہوں کہ میں چونکہ یتیم تھا، والد صاحب نے سب کچھ چھوڑا، لیکن وہی بات کہ جو شریکہ برادری ہے نا یہ کہیں کا نہیں رہنے دیتی، جس کو قرآن پاک نے بڑے اہتمام سے ذکر کیا کہ حضرت مریم کی جب والدہ فوت ہوتی ہیں تو اس وقت شریکہ نیک تھا، برادری نیک تھی. وہاں قرآن اندازی پڑھ رہی ہے ایہم یکفل مریم، کہ بھی ان کی کفالت کون کرے گا. قرآن اندازی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے کہ بھی کون یہ لے سکتا ہے، بھی قرآن ڈالیں گے اس کو ملے گی یہ سعادت. تو ان کے خالہ
کے نام کا یہ نکلا، ان کے خالو تھے حضرت زکریا. جی جی جی. تو یہ ان کو سارا مل رہا ہے کس بنیاد پر کہ اس وقت معاشرہ اچھا تھا. معاشرہ اب بھی اچھا ہو سکتا ہے جب ہم اچھے ہو جائیں، ہم اپنی ذات سے نیت کریں. میں آپ کو بات بتانا چاہتا کہ ذہانت کا معاملہ اس حد تک الحمدللہ تھا، لیکن حسن بھائی مجھے یاد ہے کہ ٹیچر کو سبق سنانے کے لیے جب میں جاتا تھا تو وہاں جا کے ٹیچر کا وہ روب، دبدبہ، وہ خوف، وہ رویے، وہ کیفیات دیکھ کے میں سبق بھول جاتا تھا. اب ایک طرف بچہ اتنا یہ ذہین ہو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کے فضل و کرم سے کہ 3 ساڑھے 3 ماہ میں قرآن پاک حفظ کرا جانا، ایک طرف سبق کا بھول جانا. اللہ کا واسطہ ہے جو اس طرح کے لوگ ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان الیتیم اذا بکا اہتز عرش الرحمن، جب یتیم کے آنسو نکلتے ہیں تو رحمان کا عرش کانپ اٹھتا ہے. اللہ. اور جو اس کے آنسو کو پونچھتا ہے، اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں اشہدو، تم گواہ رہنا کہ من لمن ارضیتہ رضیتہ یوم القیامہ، کہ جو اس بچے کو راضی کرے گا، اللہ کی قسم میں اللہ اپنے ذمے لیتا ہوں، میں کل قیامت میں اس کو راضی کیا خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے. عمران بھائی خوش رہیے. اور آپ نے اپنا واقعہ جو بتایا وہ ایک انسپریشن ہے ہم سب کے لیے، اور آج ہمیں یہ پتہ چلا آپ کے بارے میں، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ دیکھیے ہر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ہر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے. انہوں نے ویسا نہیں بننا کہ جن کی وجہ سے یہ ڈرتے تھے. بالکل 3.5 ماہ میں یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ سعادت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. سارے بھائی ایک سوال میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا، بریک پہ بھی ہمیں جانا ہے. جاتے جاتے ایک سوال یہ ہے کہ کس طرح ہماری قوم تو بہت زیادہ چیریٹی گیونگ قوم ہے، یہ پوری دنیا میں مشہور ہے کہ پاکستانی قوم ماشاءاللہ ہمیشہ باہر نکلتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ نکلتے ہیں کام کرنے کے لیے؟ میں بالکل اس کا جواب دوں گا، لیکن وہ بات جو ابھی ہمارے عمران بھائی نے کہی، وہی جو میں نے کہا تھا کہ اپنے ہی کھا جاتے ہیں سب سے پہلے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ عمران بھائی خود ساتھ ہی ہو چکا ہے، اور لوگوں کو یہی میسج آج لینا چاہیے کہ اگر اتنا بڑا آدمی مفتی ماشاءاللہ، ہمارے تو بھائی بھی ہیں، دوست بھی، بڑا اچھا مزاج ان کا، لیکن اگر اس کے روح کانپ گئی بتاتے ہوئے واقعہ، آپ سوچے تو صحیح، آپ اپنوں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ. تو اس کو سوچنا ضرور چاہیے. دوسرا یہ سر ایسا دیکھیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے. اگر نہیں دے رہے تو میرے پاس پیسوں کی مشین تھوڑی جو میں چھاپ رہا ہوں اور میں لوگوں دے رہے ہیں ساتھ، لیکن جو مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور وسائل کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم اس سے پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو وسائل اگر بڑھ جائیں نا تو انشاءاللہ یہ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ نفسا نفسی کا عالم بھی، اور ہر ایک پریشان ہے اس وجہ سے کہ آگے ہوگا کہ مہنگائی بھی بہت بڑھ گئی، لیکن اس ٹائم میں بھی جو آگے بڑھتا ہے تو اس میں نیکی کا ثواب اور ہوگا. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر جمیل ہمارے ساتھ موجود تھے، ذکی بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے، علامہ عمران صاحب ہمارے ساتھ، اور سارے بھائی آپ بھی. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے.